बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए देखते हैं आयत नंबर 52 से 51 तक हम पढ़ चुके हैं। इस क़ाल अली अबीही व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून। जब उन्होंने कहा अपने बाप से, अब यहाँ पर इस क़ाला में ये नहीं लिखा हुआ है कि किसने कहा, लेकिन हमें पता चल रहा है कि उन्होंने कहा अपने बाप से, अपनी कौम से कि ये मूर्तियां क्या हैं जिनके आगे तुम बंदगी किए बैठे हो, हाथ जोड़े बैठे हो। आकिफोन बैठना, इत्तिकाफ भी इसी से है। तो यहाँ पर किसने कहा होगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। कि उन्होंने क्या कहा अपनी कौम से और अपने बाप से। कौन थे उनके बाप? आजर नाम था, जो मूर्तियां बनाते थे, स्टैच्यूज बना के बेचते थे। तो उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियां कैसी हैं जिनके आगे तुम बंदगी करते बैठे हो, यानी कि तुम उनकी इबादत कर रहे हो। वो कहने लगे हमने अपने आबा व अजदाद को इनकी इबादत करते ही पाया। अब देखिए कि उनके पास एक सिंपल सा जवाब था। जो भी वो इबादत करते थे वो उसके अपने आबा व अजदाद से उसको रिलेट कर देते थे कि ये सारी चीजें हम अपने माँ बाप से ही देखते हैं। अब इसके लिए हमें ये एक लेसन यहाँ पर हमें मिल रहा है कि हम जो काम करेंगे, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, हमारी औलाद उसको फॉलो करेगी सही समझते हुए। चाहे हो सकता है कि अगर हम में से कोई गलत काम कर रहा हो और वो हमें नहीं पता या हमारी औलाद को नहीं पता कि वो गलत है, तो वो क्या करेगी, फिर हमारी औलादें भी उसी को फॉलो करेगी। और फिर कल को क्या कहेगी वो कि हमारे आबा अजदाद ऐसे करते थे, हमारे माँ बाप ऐसे ही करते थे। तो इस चीज से बचने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि हम अपने आप को सुधारें, सही दीन पर कायम रखें। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम बर्थडेज मनाते हैं अपने या अपने बच्चों के, जो बच्चे छोटे हैं, अगर हम उनके बर्थडेज मनाते हैं या एनिवर्सरीज मनाते हैं या कुछ वैलेंटाइन मनाते हैं बच्चों के सामने, तो बच्चे जाकर फिर उनकी नस्लों में क्या करेंगे? छोड़ देंगे वो सारी चीजें? नहीं, बल्कि वो तो कायम रहेंगे ना उस पर। वो कहेंगे तो उसमें क्या बुरी बात है, हमारे माँ बाप भी बर्थडेज मनाते थे, एनिवर्सरीज मनाते थे, और ये और वो डे, मदर्स डे, फादर्स डे, पता नहीं कौन कौन से डे मनाते थे, तो हम मना रहे हैं तो उसमें क्या बुरी बात है? तो हर छोटी चीज, इसको छोटी चीज ना समझे। हर छोटी चीज, अगर दीन में कोई गलत काम है अगर हम कर रहे हैं और वह बाद में हमारी औलाद अगर करने लगे, तो इसका गुनाह हमको कितना मिला? एक यहाँ पर भी मिल गया, फिर औलाद कर रही है, औलाद की औलाद कर रही है, नस्लों दर नस्लों वो काम चल रहे हैं, तो वो गुनाह उनको मिलता जा रहा है। जो भी कोई ये गुनाह मतलब अपनी जनरेशन में सिखा रहा है। तो हम क्या समझते हैं, आज लोगों में क्या बात है कि ये छोटी सी बात है, इसको इतना क्या है, नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ बर्थडेज भी सेलिब्रेट हो रही है, एनिवर्सरीज भी सेलिब्रेट हो रही है, बच्चों के दोस्तों को भी बुलाया जा रहा है, बच्चों को नए कपड़े भी बनाए जा रहे हैं। बल्कि वो दिन तो बड़ा ही दुख का दिन है कि इंसान एक दिन और अपनी मौत के करीब हो गया। ये हम सब जानते हैं, हमें मालूम है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ ये कहा जाता है कि नहीं, बच्चों की खुशी की खातिर हम ये कर रहे हैं। बच्चों की खुशी की खातिर साल भर आप उनको एंजॉय करवाइए, एक दिन ही एंजॉय करवाने की क्या जरूरत है? फिर यहाँ पर हमें सिर्फ इतनी बात हमें समझाई जा रही है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमारी औलाद सिर्फ अंधाधुंध उस पर एतकाद करते हुए जमी रहेगी, ये सोचकर कि हमारे माँ बाप ने किया था तो वो गलत नहीं होगा, तो हम भी करते हैं। तो इसलिए जरूरत क्या बात की है कि हम खूब खूब का कदम रखें, ये सोचे कि हम कोई गलत काम ना करें जो हमारी नस्लों में ट्रांसफर हो। तो उन्होंने कहा, वो कहने लगे हमने अपने आबा व अजदाद को इसी की इबादत करते हुए पाया है। और सैयदना इब्राहिम ने कहा फिर तो तुम भी और तुम्हारे आबा व अजदाद भी खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। क़ाला लक़द कुंतुम अंतुम आबाउकुम फी दलालिम मुबीन। और वो कहने लगे क्या तू हमारे पास कोई सच्ची बात लाया है या वैसे ही दिल लगी कर रहा है? इसने जवाब दिया, यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, दिल लगी नहीं, बल्कि मैं सच्ची बात यही है कि तुम्हारा परवरदिगार वही है जो आसमानों और जमीन का मालिक है, जिसने इन्हें पैदा किया, और इसी में इस बात की मैं गवाही देता हूँ।
اللہ کی قسم میں تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے بتوں سے ضرور دو دو ہاتھ کروں گا. یعنی کہ انہوں نے کیا دل میں سوچ لیا کہ اب ان کو جانے دو، میں ان کی بتوں کا کیا حشر کروں گا. دیکھو اب چنانچہ انہوں نے کیا کیا، بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ابراہیم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ اس بڑے بت کی طرف رجوع کرے. وہ کہنے لگے، اب انہوں نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارے کے سارے گئے ہوئے تھے، کوئی ان کا کوئی وہاں پر ان کا کوئی پروگرام چل رہا تھا، کچھ ان کی جیسے کہ پوجا ہوتی ہے، جیسا کچھ اس طریقے کا ان کا رسومی ان کا پروگرام چل رہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ میلے میں چلے گئے سارے کے سارے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی یہ سنہری موقع مل گیا، انہوں نے کیا کیا کہ کلاڑی لیا اور سارے بتوں کو انہوں نے گردنیں کاٹ دی اور کلاڑی لے جا کر انہوں نے بڑے بت کے گلے میں لٹکا دی تاکہ ان کو یہ محسوس ہو کہ یہ ہاں کس کے پاس ہے کلاڑی، بڑے بت کے پاس ہے. اب وہ کہنے لگے، جب وہ واپس آئے تو وہ کہنے لگے قالوا من فعل هذا، انہوں نے پوچھا کہ یہ کام کس نے کیا. بے شک وہ بڑا ظالم ہے جس نے بھی کیا. ان لوگوں نے سوچا کہ کیسا یہ برا کام کیا کہ ہمارے معبود ہے، ہمارے گاڈ ہے یہ، تو ان کو ہی اس نے ختم کر دیا، تو بڑا ظالم انسان ہو سکتا ہے کوئی. تو بعض کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. وہ کہنے لگے پھر اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں. جب ابراہیم آ گئے تو انہوں نے پوچھا، ابراہیم ہمارے معبودوں سے یہ کارستانی تم نے کی ہے؟ انہوں نے کیا پوچھا، انتا افعلتا، کیا تم نے کیا ہے یہ؟ بہذا ہاذا بآلہتنا یا ابراہیم، ہمارے الہا کے ساتھ کیا تم نے یہ سب کام کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، بلکہ نہیں، ان کے بڑے بت نے ہی کچھ کیا ہے، لہٰذا انہیں انہی ٹوٹے ہوئے بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں. پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا اور دل میں کہنے لگے ظالم تو تم خود ہو. پھر لاجواب ہو کر شرم کے مارے سرنگوں ہو گئے، یعنی کہ وہ خود ہی شرمندہ ہو گئے کہ اب ہم ان سے کیسے پوچھیں، جن کو مارا گیا ہے نہ ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں، نہ جو ایک بچا ہوا ہے نہ ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں. اور کہنے لگے یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بت بولتے نہیں. اس پر ابراہیم نے کہا پھر کیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے؟ تو ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کی سوا پوجتے ہو، کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے؟ وہ بولے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالو. انہوں نے کیا کہا، قالوا حرقوہ، یعنی کہ جلا ڈالو. اور کیا کرو، اس طرح تم اپنے معبودوں کی مدد کرو. ہم نے آگ کا حکم دیا. اب انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے سوچا کہ اب یہ کیا کریں گے کہ اس نے ایسا ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کے ساتھ جو سلوک کیا، تو اب اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اس کو ایک بڑی سی آگ لگائیں گے اور اس آگ میں ہم اس کو جلا ڈالیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، سارے لوگوں کو حکم دیا کہ ساری جگہوں سے، جنگلوں سے دور دور سے بہت ساری لکڑیاں جمع کی جائے. مطلب آگ چھوٹی موٹی نہ ہو، ایک لکڑی دو لکڑی کی نہ ہو، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ بہت سارے جو ہے وہ ساری کی ساری لکڑی جو ہے وہ سارے، اور یہ جو بادشاہ تھا یہ عراق کا بادشاہ تھا، اس کا نام کیا تھا، نمرود بادشاہ. یہ نمرود کا درباری تھا، جو اس کا باپ تھا آزر، تو یہ ان کا درباری تھا. اور وہ جو تھا ان کا باپ، وہ بھی انہی لوگوں میں تھا، مشرک تھا اور اس بادشاہ سے ملا ہوا تھا. یعنی کہ اس کو اپنے بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرا بیٹا ختم ہو جائے گا. وہ اپنے دین کے دشمن بن گیا تھا اور انہوں نے یعنی کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے دین کا دشمن سمجھتا تھا. اس لیے اس نے بھی اپنے اس بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنے مشکل کشاؤں کی عزت اور وقار کو بچانے کی خاطر ابراہیم کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جلانے کا فیصلہ ان کے ساتھ مل کر کیا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کیا ان کو جب اتنی بڑی آگ دلکائی گئی، بہت ساری لکڑیاں اس میں ڈالی گئی اور جب اس کو جلایا گیا تو اس کی آگ کے شعلے اتنے دور تک تھے. تو اب یہ مسئلہ ہوا کہ اب ان کو اس میں ڈالے گا کون؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک جھولا لیا اور جھولے پر ان کو بٹھایا ابراہیم علیہ السلام کو، اور جھولے کو زور سے دے کے اس کے اندر گرا دیا. تو اس وقت مفسرین کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کہو تو میں آپ کی مدد کر دوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، مجھے میرا اللہ کافی ہے، حسبی اللہ. یعنی کہ دیکھیے اتنی پریشانی ہے، اتنی تکلیف میں ہے وہ کہ ان کے سامنے آگ نظر آ رہی ہے، لیکن بھروسہ کیسا ہے؟ اللہ پر. کیا ہمارا توکل ایسے ہوتا ہے؟ ہم تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں، ہم اپنے دنیاوی چیزوں پر اپنا بھروسہ رکھتے ہیں کہ نہیں یہ ڈاکٹر صحیح کر دے گا،
ہمارا سر درد ہوتا ہے ہم فوراً پیناڈول پہ بھروسہ کر لیتے ہیں, پیناڈول ہم کھا لیتے ہیں, کوئی ڈاکٹر کے پاس ہم چلے جاتے ہیں. کوئی ہمارا توکل یہ نہیں ہوتا کہ اگر میں یہ دعا پڑھ کے پھونکوں گی تو میرا اللہ مجھے فائدہ دے گا. دعا تو ہم پڑھتے ہیں پھونکتے ہیں, لیکن ہم فائدہ اتنا ہمارا توکل نہیں ہوتا, اتنا ہمارا عقیدہ پکا نہیں ہوتا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہاں واقعی اس سے ہی مجھے فائدہ ہوگا. ہم کیا سوچتے ہیں کہ نہیں یہ دوا سے مجھے فائدہ ہوا ہے, پھر گولی کھانے کے بعد یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہاں اس گولی سے مجھے فائدہ ہوا, اس ڈاکٹر سے مجھے فائدہ ہوا, بلکہ یہ نہیں سوچتے کہ اس دعاؤں سے مجھے فائدہ ہوا, سورہ فاتحہ رقیہ میں نے پڑھا تھا اس سے فائدہ ہوا, چاروں کل میں نے پڑھے تھے اس سے فائدہ ہوا. یہ ہمارا توکل بڑا ہی کمزور توکل ہے. ان کا توکل کیسا تھا کہ اتنی بڑی آگ میں پھینکا جا رہا ہے, پھر بھی انہوں نے کیا کہا, میرا اللہ مجھے کافی ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اچھا اپنے اللہ سے ہی دعا کرو. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا, دیکھیں کتنا پیارا جملہ انہوں نے فرمایا, میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور مجھے یہی کافی ہے. اب ہم کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا ہے. اکثر ہم ناشکری کی باتیں ہم میں سے کوئی ایسے کر جاتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چھوڑ دیا, پریشانیوں میں آزمائشوں میں گھرا ہوا, ایک پریشانی آ رہی ہے دوسری پریشانی آ رہی ہے, اس طریقے سے ہر پریشانی آ رہی ہے. تو انسان کیا سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانیوں میں گھرا ہوا چھوڑ دیا, نہ میری آواز سن رہا ہے, نہ میری پکار کو سن رہا ہے, نہ میری دعائیں قبول کر رہا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا کیا پڑھا ہم نے کہ اننی ارا اسمع اور ارا, کہ میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. تو دیکھیں ہمارا یہ توکل ہر وقت ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ سن رہا ہے, ہماری تڑپ کو دیکھ رہا ہے, ہماری پریشانیوں کو دیکھ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مخلص بندے کی یوں مدد فرمائی کہ آپ کو حکم دے دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. آیت نمبر 69 میں کتنے پیارے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے, قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, کہ ہم نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی یعنی کہ ٹھنڈی ہو جا, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر اور سلامتی والی بن جا. وہ تو چاہتے تھے کہ ابراہیم کو دکھ پہنچائے, مگر ہم نے انہیں نقصان میں ڈال دیا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جا, اور ٹھنڈی بھی نہیں, اتنی ٹھنڈی کہ بس ابراہیم علیہ السلام کو اس کی تکلیف نہ پہنچے. اگر یہ اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا, تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ بہت زیادہ اس کی ٹھنڈک آئس سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی. مطلب ٹھنڈی بھی کیسی تھی کہ نارمل ٹھنڈی, ابراہیم کے اوپر سلامتی والی, اور پھر ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان صحیح و سالم رہ سکے, اتنی ٹھنڈی. اور یہ آگ جو کئی دنوں تک انہوں نے بھڑکائی تھی, سیدنا ابراہیم کو بھی کئی دن اس آگ میں رکھا گیا, لیکن آپ کے ایک بال بھی بیکا نہیں ہو سکا. اور جو رسیاں آپ کو باندھ کر اس میں ڈالی گئی تھی, وہ رسیاں منٹوں میں سیکنڈز میں جل گئی, اور آپ کے جسم کو بالکل بھی کچھ نہیں ہوا. مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ دن کیا آرام اور راحت کے تھے جب میں آگ میں رہا. سبحان اللہ, کہ ان کا دیکھیے کہ ان کا توکل کیسا تھا کہ وہ آگ میں جا رہے ہیں لیکن وہ بالکل بھی نہیں ڈر رہے. ان کو معلوم ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ میرے لیے کوئی بہترین فیصلہ کرے گا. ابھی تو وہ چھوٹے بچے تھے, حالانکہ اتنے زیادہ بڑے نہیں تھے, لیکن دیکھیے کہ ابھی تو ان کو نبوت بھی نہیں ملی تھی. یہ ساری چیزیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسی آرام اور سکون کی زندگی ان کو عطا کی. پھر اگر ہم نے انہیں ہی نقصان میں ڈال دیا کہ وہ ابراہیم کو دکھ پہنچائے, مگر انہیں ہی ہم نے نقصان میں ڈال دیا, اور ہم ابراہیم اور لوط کو اس سے بچا کر اس سرزمین یعنی کہ شام کی طرف لے کر گئے, جس میں ہم نے اہل علم کے لیے برکتیں رکھی. پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور یعقوب, 2 بیٹے عطا کیے نا, اسحاق اور یعقوب. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا. صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے. اولاد جب مانگے نا آپ کبھی بھی, تو صالح اولاد مانگا کریں. اولاد اگر صرف اولاد ہم مانگیں گے تو اولاد اگر شرابی ہو, جواری ہو, ڈاکو ہو, چور ہو, تو وہ ایسی اولاد کیا کام کی. اس لیے اولاد جب بھی مانگے تو کیسی مانگے, صالح نیک اولاد, فرما بردار, اللہ کی فرما بردار. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی فرما بردار اولاد ہوگی تو آٹومیٹک ہماری بھی فرما بردار ہوگی. اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے, اور ہم نے ان کے نیک اعمال کرنے, زکوٰۃ, نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی, اور وہ سب کچھ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. اب دیکھیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سیدنا لوط علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ ہے. یہ
کہ سیدنا لوط علیہ السلام کے سوا کوئی بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا ابراہیم علیہ السلام پر. اور سیدنا لوط علیہ السلام کون تھے؟ ان کے بھائی یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران نام تھا جن کا، ان کے بیٹے تھے اور یعنی کہ ان کے بھتیجے تھے. ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا کہ لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے. اور جب قوم سے دشمنی ٹھن گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو عراق سے شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا. اور شام کا علاقہ بہت ہی بابرکت تھا. ہم نے یہ پیچھے بھی پڑھا کہ یہ بہت زرخیز تھا، شاداب تھا اور روحانی لحاظ سے بھی، اس لیے کہ یہ خطہ 2000 سال تک کے سارے انبیاء کا مسکن بھی رہا اور مدفن بھی رہا. یعنی کئی انبیاء وہاں پر دفن بھی ہوئے اور پیدا بھی ہوئے. تو اس لیے شام کی جو سرزمین تھی بابرکت، ہم نے پیچھے بھی اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کیسا علاقہ ہے، بابرکت علاقہ ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدنا اسحاق اور سیدنا اسماعیل ابراہیم کے یہاں پر اسحاق کے یہاں اور سیدنا یعقوب پیدا ہوئے اور تینوں بھی نبی تھے. یہ تو واضح ہے کہ اب نبی اپنے دور کا صالح ترین فرد ہوتا ہے. اور یہ اس میں ان کو کیا کیا دیا گیا؟ نماز اور زکوٰۃ، جیسے کہ ہر نبی کو دیا گیا تھا، ان کو بھی دیا گیا. اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے. بے شک وہ بہت برے اور بڑے نافرمان لوگ تھے. اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا کیونکہ وہ بڑے صالح بندے تھے. اور نوح کو بھی اپنی رحمت میں داخل کیا جبکہ ان سب سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی. اور ان لوگوں کے خلاف ان کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ لوگ بھی بہت برے تھے، لہٰذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. یعنی کہ نوح علیہ السلام کے وقت بھی کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے وقت بھی کیسے تھے لوگ؟ بڑی ہی مشرک قوم تھی. یہ سب سے پہلے جو شرک شروع ہوا تو وہ کہاں سے شروع ہوا؟ نوح علیہ السلام کی قوم سے. سیدنا نوح علیہ السلام کا مرکز تبلیغ کون سا تھا؟ عراق میں دریائے دجلہ اور فرات کا جو درمیانی علاقہ تھا وہاں پر آپ کی جو تبلیغ تھی وہ وہاں پر ہوئی تھی. اور آپ کی بعثت میں ہی سب سے پہلے قوم نے بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی اور تاریخ انسانیت میں یہ پہلی قوم تھی جس نے بت پوجنا شروع کیے تھے. اور یہ قوم کیسی تھی؟ انتہائی ضدی اور ہٹ درم تھی. اور آپ نے 950 سال ان کو تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ صرف 80 لوگ ان پر ایمان لائے تھے. اور یہ انہوں نے بتوں کی پوجا یہاں پر کیسے شروع ہوئی تھی کہ شیطان نے کیا ان کے دلوں میں کیا بات ڈالی ان کی قوم کے کہ دیکھو جو تمہارے بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، جو اچھے نیک لوگ ہیں تمہاری قوم کے، اب وہ مر چکے ہیں تو تم ان کو کیسے یاد رکھو گے؟ تم انہیں بھول جاؤ گے. تو کیا کرو تم کہ ان کے تم اسٹیچوز بنا لو، یا تو ان کی فوٹوز بنا لو یا اسٹیچوز بنا لو تاکہ تم ان کو روز دیکھا کرو، تاکہ تم ان کو یاد رکھا کرو، تاکہ تم انہیں بھول نہ جاؤ. تو اس لیے ایسی اس نے پہلے سٹارٹنگ ایسی کی شیطان نے کہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی. تو ان کے دلوں میں واقعی یہ بات ہے کہ ہاں سچ مچ یہ تو اتنے نیک لوگ تھے، ہمارے بزرگ تھے اور ہمارے ساتھ انہوں نے اچھے کام کیے تھے، تو ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ہم بھلا دیں؟ پھر ہماری جنریشن تو اس کو بالکل بھلا بیٹھے گی. تو انہوں نے کیا کیا کہ صرف اس کے اسٹیچوز بنا لیے اور جاتے آتے اس کو دیکھتے تھے. پھر بعد کی جنریشن آئی تو وہ ان کے آگے بیٹھنے لگے. پھر اس کے بعد کی جنریشن آئی تو انہوں نے اس کی پوجا پاٹ ہی شروع کر دی. اس طریقے سے یہ پھر آگے بڑھتا چلا گیا. اب یہاں پر ان لوگوں کے خلاف اللہ نے ان کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ لوگ بھی بہت برے تھے، لہٰذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. جو کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی سٹوری پڑھی تھی بوٹ بنانے کی، اور کیسے سارے کے سارے ڈوب گئے تھے، جو عذاب آیا تھا وہ بھی ہم نے پڑھا پیچھے آیت نمبر 78. اور داؤد اور سلیمان کو بھی یہی نعمت دی. اب یہاں پر سورہ انبیاء نام ہی سے ہمیں پتہ چلا نا، سارے انبیاء کا ذکر شارٹ آ رہا ہے. ہم نے ڈیٹیل پڑھا ہے، لیکن اب یہاں پر ہر نبی کا ایک پیراگراف ایک شارٹ ان کے بارے میں آ رہا ہے. اور یہ کیا اب یہاں پر کس کے بارے میں آ رہا ہے؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. کون تھے داؤد علیہ السلام؟ سلیمان علیہ السلام کے والد تھے. تو انہوں نے کیا کیا، جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جسے کچھ لوگوں کی بکریاں اجاڑ گئی تھی، اور جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم انہیں دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سجھا دیا، جبکہ ہم نے قوت فیصلہ اور علم دونوں کو عطا کیا تھا. اور داؤد کے ساتھ ہم نے
پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کیا. اب یہ کیا تھا، سٹوری کیا تھی کہ ایک باغ میں کیا ہوا تھا، کچھ بکریاں گھس گئی تھی. اور یہ ٹائم کے جیسے داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے اور وہ بڑے ہی اچھے فیصلے کیا کرتے تھے لوگوں کے. تو کیا ہوا کہ کچھ بکریاں ایک کھیت میں گھس گئی اور وہاں پر اس نے چر کے سارا کھیت جو ہے وہ خراب کر دیا. اب جو ہے کھیت والا جو اپنا فیصلہ لے کر داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کیا فیصلہ سنایا کہ یہ جو بکریوں والا ہے کیا کرے، اپنی بکریاں ساری کی ساری کھیت والے کو دے دے، کیونکہ بکریوں کی قیمت کتنی تھی، کھیت کی جو اس کی کھیتی تھی اس کے برابر تھی. تو ان کا فیصلہ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی صحیح تھا. لیکن اب ان کے جو بیٹے تھے جو کم عمر تھے وہ وہیں بیٹھے سن رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے دوسرا فیصلہ انہوں نے سنایا کہ انہوں نے دیکھا سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ فیصلہ کرتے ہوئے. تو انہوں نے کیا کیا، نیک نیتی سے اس فیصلے کو انہوں نے دوسرا فیصلہ ایسے بتایا کہ ایسے کیا جائے، یہ بکریاں جو ہے کھیت والے کو دی جائے اور وہ کھیت جو ہے تو کیا کرے، بکریوں والا کھیت کی پھر سے نگہداشت کرے، اس کو بڑھا چڑھا کر اس کو جیسا پہلے تھا ویسا بنا دے، اور جب تک وہ بکریاں کھیت والا رکھ لے اور اس کے دودھ سے اور اس کے ساری چیزوں سے وہ اس کا فائدہ اٹھاتا رہے جب تک یہ کھیت اس اصلی حالت میں واپس نہ آ جائے. تو انہوں نے یہ فیصلہ، بڑا ہی پیارا فیصلہ تھا کہ نہ بکری والے کو نقصان ہوا اور نہ کھیت والے کو نقصان ہوا. تو یہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام نے درست فیصلہ ان کو سنا دیا. تو داؤد علیہ السلام بھی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اس فیصلے کو مان لیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ نہیں جو میں نے فیصلہ کیا وہی صحیح ہے، کہ نہیں میں اپنے بیٹے کی بات کیسے مانوں، کیوں میں بڑا ہوں تو میں اپنی بات مانوں گا. اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم بچوں کے فیصلوں کو نہیں مانتے ہوتے ہیں، کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم جو فیصلہ کریں وہی صحیح ہو سکتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ بچے بھی صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں اور ہم کو ان کے فیصلوں کی بھی ویلیو رکھنا چاہیے. تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے کیا فیصلہ دیا کہ اس طریقے سے انہوں نے دونوں طرف ایک ایسا فیصلہ دیا کہ دونوں کو بھی نقصان نہ پہنچے. پھر اللہ تعالیٰ اور ایک سٹوری کا ذکر آتا ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ ایک عورت آئی اور اس نے ان کے بارے میں کہا کہ دو عورتیں آئی لڑتے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے. دونوں لڑنے لگے ایک بچے کے اوپر، چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا. تو سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے دونوں کی بات سنی اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ جو ایک بڑی عمر والی عورت تھی ایک چھوٹی عمر والی عورت تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ بڑی عمر والی عورت کی بات سنی اور اس کو یہ فیصلہ سنایا کہ یہ بچہ اس کو دے دیا جائے. تو سلیمان علیہ السلام وہیں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں رکو، اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک کلہاڑی لاؤ اور یہ بچے کے 2 ٹکڑے کرو اور دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دو. اب یہ جیسے ہی اس نے اس چھوٹی عمر والی عورت جو ہے تھی اس نے جیسے ہی سنا کہ یہ 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں تو وہ تڑپ گئی اور اس نے کہا کہ نہیں یہ بچہ بڑی عمر والی عورت کو ہی دے دو، مجھے نہیں چاہیے. اور وہ جو بڑی عمر والی عورت تھی وہ خاموش کھڑی رہی. تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بچہ چھوٹی عمر والی عورت کا ہے تو وہ بچہ اس کو انہوں نے دے دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنے فیصلے، مطلب ان کے فیصلے اتنے حق والے ہوتے تھے کہ وہ حق کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا. تو یعنی کہ ان کو برابر فیصلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت عطا کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی عطا کی تھی اور پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کیا تھا کہ وہ ان کے ہمراہ تسبیح کیا کرتے تھے. داؤد علیہ السلام کی آواز بہت ہی پیاری تھی کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے تو سارے پہاڑ پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. اور یہ تذکیر ہم ہی کرنے والے تھے، یعنی کہ یہ بھی سکھانے والے کون تھے؟ ہم ہی تھے. اور ہم نے داؤد کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی. زرہ یعنی کہ آرمر، جو شیلڈ ہوتی ہے، جو لباس جنگوں میں پہنا جاتا ہے نا، ایک لباس، ایک لوہے کی جو باریک باریک کڑیاں سی بنی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو سینے پر اس کو اس طریقے سے پہنا جاتا ہے کہ کوئی گولی نہ لگے، کوئی ہتھیار سے اس کو ٹچ نہ ہو. تو اس کے لیے آرمر جو پہنا جاتا ہے، تو یہ سب سے پہلے دنیا میں جو بنائی تھی آرمر، تو کس نے بنائی تھی؟ سیدنا داؤد علیہ السلام نے بنائی تھی. اور ان کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا، ان کو زرہ بنانے کی تعلیم دی تھی اور تاکہ تمہیں لڑائی کی زد سے بچائے. پھر کیا تم شکر گزار نہیں بنتے؟
اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا تھا, لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا, یعنی کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں جا کر یا تو موم کی طرح بن جاتا تھا, یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کچھ آرٹ سکھایا تھا کہ وہ اس کو لوہے کی باریک باریک کڑیاں بنا کر اور یا اس کو پگھلا کر اس کو ڈھلائی کا کام اس طریقے سے سکھایا تھا کہ وہ اس سے آرمر بنا سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حکمت سکھائی تھی, ایک آرٹ سکھایا تھا. اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی, جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے تھے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ چیزیں عطا کی ہیں. ہر نبی کے لیے کچھ نہ کچھ حکمت ہے, کچھ نہ کچھ نشانیاں ہیں, کچھ دلائل ہیں. تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا تھا کہ وہ تیز ہوا اگر چلتی ہے تو وہ ان کے لیے مسخر تھی, یعنی کہ ان کے اشاروں پہ چلتی تھی, اور وہ ہوا کو جس طرح حکم دیتے وہ آپ کے تابع رہتی تھی, فرما بردار رہتی تھی. اور اس طرح آپ سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے, 1 مہینے کا سفر چند گھنٹوں یعنی کہ 3 یا 6 گھنٹوں کے درمیان کر لیتے تھے. آپ کا ایک قالین تھا سلیمان علیہ السلام کا, آپ اس پر بیٹھتے اور وہ جہاں چاہے وہ قالین آپ کو لے کر اڑتا تھا. تو یہ کیا تھا, 1 مہینے کا سفر اگر انسان طے کرتا ہے تو وہ چند گھنٹوں میں وہ کر لیا کرتے تھے. اور شیطانوں کو بھی اس کے تابع بنا دیا, شیطانوں کو یعنی کہ جنوں کو. اور اس کے لیے سمندر, وہ کیا کرتے تھے, اس کے لیے سمندر سے موتی جواہرات اور غوطہ لگاتے, اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کام کرتے. اب یہ دیکھیں کہ وہ جو جن تھے یہ سارے کے سارے ان کے فرما بردار تھے, اور یہ سارے کام بھی کرتے, ان کی بات بھی سنتے, ان کے لیے جواہرات نکالتے سمندر سے. یہ کافی سلیمان علیہ السلام ایسے بادشاہ تھے جن کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی. تو جن سے یہاں پر جن سے مراد جنوں پر حکومت بھی تھی ان کی, کہ وہ جن بھی ان کے ایسی طاقت, جنوں کی طاقت بھی ان کے قبضے میں تھی کہ وہ جن کی جو بات یہ کہتے ہیں وہ جن ان کی بات سن لیتے تھے. تو اس لیے اس طریقے سے وہ بھی ان کے تابع اور فرما بردار تھے. اور اس کے علاوہ بھی اور کئی کام کرتے, اور ہم ان سب کے محافظ تھے. اور یہی نعمت ہم نے ایوب کو بھی دی. جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا مجھے بیماری لگ گئی ہے. آیت نمبر 83 انڈر لائن کیجئے, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کہ انہوں نے کیا دعا کی جب ایوب علیہ السلام کو جب بیماری پہنچی. یہ کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری کیا تھی کہ ان کو ایک اسکن ڈیزیز ہو گیا تھا. اور سب سے پہلے کیا تھا کہ ان کا جو حال تھا, ابتدائی زمانہ جو تھا ان کا نہایت ہی خوشحالی کا دورہ تھا. ہر چیز کے پاس ان کے پاس فراوانی تھی, اولاد تھی, بیویاں تھی, جائیدادیں تھیں, ہر قسم کے ان کے پاس وافر مقدار میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی. اور اس دور میں وہ آپ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا سوچا کہ میں اب ان کو دوسری طرح آزمانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا, اور ان پر جو دور آیا آزمائش کا تو ان کے ہاتھ سے ہر چیز نکل گئی. یعنی کہ کچھ ایسا ہوا کہ ان کی دولت بھی چلے گئی, ان کی اولادیں بھی ان سے دور ہو گئی, اور سارا کچھ چلے گیا, اور ان کو ایک اسکن ڈیزیز ہو گیا. تو لوگوں نے اس کی وجہ سے ان کو بستی سے بھی باہر نکال دیا. اور اس طویل دور میں یعنی کہ جو آزمائش کا جو بڑا لمبا دور تھا, تو علماء کہتے ہیں کہ وہ 12 سال تک اس تکلیف میں مبتلا رہے, اس ڈیزیز میں اور اتنی پریشانی میں. صرف ان کی بیوی جو تھی ان کے ساتھ اس نے ان کا ساتھ دیا. تو ایسے وقت میں بھی وہ اللہ سے اپنی بیماری کی شکوہ نہیں کر رہے تھے, دعا کر رہے تھے, بلکہ کہ اللہ مجھے بیماری لگی ہے اور تو سب سے رحم کرنے والا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میری بیماری ٹھیک کر دے, انی مسنی الضر, کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے, بیماری لگ گئی ہے مجھے, تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اب انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کو رحم کا بتا کے وہاں پہ بات ختم کر دی. اب مرضی ہے اللہ کی, اللہ ٹھیک کر دے نہ کرے جو بھی ہے. تو یہاں پر دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے. چھوٹی سی بھی ہماری تکلیف ہو, سر درد ہو, پیر درد ہو, بڑی بیماری ہے, اس کے لیے بھی یہ دعا آپ کو یاد ہونی چاہیے. لکھ لیجئے, ایوب علیہ السلام کی دعا ہے, اور یہ دعا ہم کو یاد ہونی چاہیے. انشاءاللہ یہ دعا گروپ پہ پوسٹ ہو جائے گی. اور آپ کیا کریں کہ جو بھی دعا ہے آپ یاد بھی کریں, اور اپنے اسٹیٹس پہ بھی روز کا روز لگا لیا کریں, تاکہ آپ کے جو جوائن نہیں ہونے والے جو ممبرز ہیں, جو فیملی ممبرز ہیں یا ریلیٹیوز ہیں یا فرینڈز ہیں, تو وہ بھی اس دعا سے فائدہ اٹھا سکیں. اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ آج میں نے یہ دعا یاد کی, یا یہ دعا کے بارے میں نے پڑھا. تو کیا آتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ بڑے ہیں خوددار آدمی تھے, یعنی کہ اپنی مالک کو کوئی بات ان کو کہنا ان کو شرمندگی لگ رہی تھی کہ میں اپنے
اپنے مالک سے کیوں ایسی بات کہوں؟ کیونکہ جبکہ مجھے اللہ نے اتنے سالوں تک عیش و آرام کی زندگی میں رکھا، اور جب اللہ نے مجھ پر تھوڑی سی آزمائش ڈالی تو میں کیوں ایسے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کروں؟ تو وہ شکوہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود مجھے پر رحم کرنے والا ہے۔ اور انہیں ہم نے صرف اس کے اہل و عیال ہی نہیں دیے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے، اور ہماری طرف سے خاص رحمت تھی۔ یعنی کہ اس کے بعد ہم نے کیا کی، یہ سب تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، اور چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور جو بیماری انہیں لگی تھی اس سے دور کر دیا۔ اب یعنی کہ کیا ہوا تھا، ایک چشمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، وہ جب جنگل میں رہنے لگے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے صبر کا امتحان جب پوری طرح ختم ہوگا، کامیاب ہو گئے وہ اپنے امتحان میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور آپ کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر ایک چشمہ رواں کیا، ایک ندی چشمہ رواں کیا، اور کہا آپ کو صرف یہ حکم ہوا کہ اپنا پاؤں مارو، اور پاؤں مارنے کی دیر تھی کہ وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا جس کا پانی میٹھا تھا، ٹھنڈا تھا، شفا بخش تھا، اور اسکن ڈیزیز کو دور کرنے والا تھا، یعنی کہ ان کو جلدی بیماری جو لگ گئی تھی اس کو دور کرنے والا پانی تھا وہ۔ آپ نے اس میں غسل کیا اور اس کا پانی پیتے رہے، آپ کی بیماری جلدی ہی دور ہو گئی۔ اس طرح غسل کرنے اور پانی پینے سے جیسے بیماری دور ہو گئی، اتنا مال بھی پھر جلد سے جلد آپ کا واپس آ گیا، اور اولاد بھی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پہلے عطا کی تھی وہ ساری چیزیں آ گئی۔ یہ اللہ کی رحمت اور آپ کا صبر تھا۔ یعنی کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تنگ دستی کے دور میں بھی صبر و استقامت سے انہوں نے کام لیا ایوب علیہ السلام نے، اور یہ ایک نمونہ تھے کہ انہوں نے کیسے صبر سے کام لیا۔ 12 سال، دیکھیے کہ کوئی انسان سال ہو، 4 مہینے، 10 دن، 15 دن میں انسان کیا ہوتے ہیں، اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں آزمائشوں میں، کہ اتنے دن ہو گئے ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، 10 دن ہو گئے، 50 دن ہو گئے، 1 مہینہ ہو گیا، 1 سال ہو گیا، ہماری دعائیں نہیں قبول ہوئی۔ بلکہ مستقل مزاجی سے دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیں یہاں سے یہی سبق مل رہا ہے کہ دیکھیے یہ تو اتنے بڑے بڑے نبی تھے، انبیاء تھے، نیک تھے، صالح تھے، عبادت گزار تھے، اس کے باوجود بھی ان پر پریشانیاں آئیں، ان پر آزمائشیں آئیں، تو ہم کون سے کھیت کی مولی ہیں؟ ہم تو بڑے ہی کمزور ہیں، ہم تو بڑے ہی گناہگار ہیں، دن اور رات ہم سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، تو ہم اپنے بارے میں یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم پر کوئی آزمائش آ ہی نہیں سکتی؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہم پر بہت چھوٹی چھوٹی آزمائشیں لاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبیوں کے اوپر تو بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، ایسی آزمائشیں تو ہم پر نہیں آئی ہیں، ہم تو ہل جاتے، شیکی ہو جاتے، اگر اتنی پریشانیاں ہم پر آتی تو ہمارا تو برا حال ہو جاتا۔ تو ہم پر تو بہت چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آتی ہیں تو بھی ہم اس میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں یہ صبر کی ایک تلقین ملتی ہے، ایک لیسن ملتا ہے کہ دیکھو ہم کو بھی ہر چھوٹی بڑی چیز پر صبر کرنا چاہیے۔ پھر آگے آ رہا ہے، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو بھی نعمت دی تھی، اور یہ سب بڑے صابر، اور ان کے سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک یہ صالح بندے تھے۔ یعنی کہ ذوالکفل کون تھے؟ ذوالکفل کے حالات بھی خود کتاب و سنت میں بہت کم آئے ہیں۔ اب ان کی نبوت کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے، ان کے بارے میں نہیں پتا کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ ان کا لقب جو تھا ذوالکفل تھا، ان کے یعنی کہ شام کا علاقہ آپ کی دعوت کا مرکز رہا، اور یہ یہاں پر آپ نے اس سے بنی اسرائیل کو بھی، عمالقہ کی قوم سے بنی اسرائیل کو آزاد کروایا تھا، اور پھر وہ بادشاہ بھی پھر مسلمان ہو گیا تھا اور حکومت آپ کے سپرد کر دی، جس کے نتیجے میں شام کے علاقے میں ایک دفعہ پھر خوب اسلام پھیلا تھا۔ تو یہ ذوالکفل وہ تھے۔ اب یہاں پر دوسرے کون ہیں؟ ذوالکفل، اسماعیل، ادریس، اور کو بھی ہم نے نعمت عطا کی، اور مچھلی والے ذنون جو آتا ہے آیت نمبر 87، وَالذَّنُّونِ إِذْ هَبَا، کہ وہ ذنون کون تھے؟ مچھلی والے۔ یعنی کہ مچھلی والے کس کو کہا گیا تھا؟ کہ یہ جو یونس علیہ السلام ہے، جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، جن کی سٹوری ہم نے پڑھی پیچھے، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب وہ کون سے علاقے کی طرف گئے تھے، وہ نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، نینوا نام تھا اس علاقے کا، وہ نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کی قوم بھی بڑی ہٹ دھرم تھی اور مسلسل انکار کر رہی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرایا، اور جس عذاب کی اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کو اپنے دھمکی دے دی انہوں نے کہ اگر تم ان کی بات نہ مانو گے تو ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور خود ہی انہیں 40 دن بعد عذاب کی وعید سنا دی۔ یعنی کہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا، ابھی اللہ تعالیٰ نے کچھ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ کب عذاب آئے گا کب نہیں آئے گا، بلکہ انہوں نے اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے کیا کہہ دیا کہ 40 دن بعد
تم پر عذاب آ جائے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا. پھر جب یہ مدت گزر گئی اور کوئی علامات نہیں آئی تو ان کی جو قوم تھی تو وہ کہنے لگی کہاں ہے وہ عذاب جن کا تم ہمیں ڈرا رہے تھے, جن کے بارے میں تم ہم سے کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ غصے کی وجہ سے وہاں سے راہ فرار اختیار کر لی کہ کہیں قوم انہیں جھوٹا نہ سمجھے, اور وہ ایک کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی میں بیٹھ کر وہ ہچکولے کھانے لگے. اب وہ کشتی جو ہے ہچکولے کھانے لگی. جیسے ہی وہ بیٹھے تو کشتی والوں نے کیا کہا کہ یہاں پر ہم کو کیا کرنا پڑے گا, ایک شخص قرعہ ڈالنا پڑے گا کہ ایک شخص اس میں زیادہ ہے تو ہم کیا کریں گے, قرعہ ڈالیں گے, اور جس شخص کا نام آئے گا قرعے میں, قرعہ اندازی میں, تو ہم کیا کریں گے, پھر اس کو ہم سمندر میں پھینک دیں گے. تو جب قرعہ ڈالا گیا تو اس میں سیدنا یونس علیہ السلام کا نام آیا اور پھر اس طریقے سے ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا. پھر اس میں ایک بہت بڑی مچھلی تھی کہ جو ویل کہا جاتا ہے کہ وہ ویل تھی, وہ منہ کھولے ہوئے تھی اور اس نے آپ کو فوراً ہی نگل لیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ اس کو چبانے کا حکم نہیں دیا تھا, صرف نگلنے کا حکم دیا تھا. اللہ کی مصلحتیں دیکھے, اللہ کی رحمتیں دیکھے, اللہ تعالیٰ کے جو نشانیاں ہیں اس کو غور کیا کرے کہ اس طرح سے مچھلی کے پیٹ میں آپ رہے اور اس دوران آپ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہے. اتنے بڑے نبی ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں. دیکھیے کہ انہوں نے کیا گناہ کیا, کچھ بھی تو نہیں, صرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ عذاب آ جائے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کیسے پکارا, انی ظلم, تو انہوں نے پکارا اپنے رب کو. پھر ظلمات, اندھیروں میں, کون سے اندھیرے تھے وہ, مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے. انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, آیت نمبر 87. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اللہ سوائے تیرے اور کوئی نہیں اور بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا. جب بھی کوئی پریشانی آئے آپ بھی اپنے لیے یہی دعا کریں کہ سب سے پہلے کیا ہمیں نہیں پتا ہوتا نا کہ ہم نے گناہ کیا کیے ہیں, اس وجہ سے ہم پر آزمائش آ رہی ہے, اس وجہ سے ہم پر پریشانی آ رہی ہے. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا, کبھی ہمیں پتا بھی ہوتا ہے, کبھی ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو کی توبہ و استغفار کا طریقہ ہے. انی کنت من الظالمین کا مطلب یہ کہ اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, میں ہی بہت گناہ گار ہوں. کوئی یہ نہ سوچے کہ نہیں میں تو بڑی نیک ہوں, میں تو کوئی گناہ کرتی ہی نہیں ہوں. یہ انسان نہ سوچے کہ میں تو دن رات نمازیں پڑھ رہی ہوں, تہجد بھی میری ہوتی ہے, میں تو روز قرآن بھی اتنے بار پڑھتی ہوں. تو انسان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بھی کوئی ایسا گناہ اس سے سرزد ہو رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے اکاؤنٹ میں وہ گناہ پڑا رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, کوئی اس کے اوپر کوئی آزمائش ایسی ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے پھر وہ ان کے اوپر آزمائشیں آ کر وہ پریشان حال ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی پیاری سی دعا ہے. اور جو ہمارے پاس انڈیا میں ایک دورہ چل نکلا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی محفل سجائی جاتی ہے کہ 1 لاکھ بار 2 لاکھ بار, کیا کہتے ہیں اس کو, کس کی محفل کہتے ہیں مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ابھی, کہ اس کو پڑھا جاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ پڑھا جاتا ہے. اور اس کو ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ایک بار جب بیٹھیں گے تو وہ پورا پڑھ کر ہی اٹھنا ہے, اور پھر اس کے بیچ میں کسی نے اٹھنا نہیں ہے, کسی نے بات نہیں کرنی ہے. وہ 1 لاکھ بار یا پتہ نہیں 1.5 لاکھ بار, پتہ نہیں کچھ ایسا انہوں نے ایک لمٹ بھی بنا لی ہے, گنتی بھی بنا لی ہے کہ اتنے بار پڑھنا ہے. اور اس میں پھر لوگوں کو بلایا جاتا ہے, لوگ چاہیں نہ چاہیں, چاہ کر نہ چاہ کر, کیسے بھی دل سے آئیں لیکن آئیں ضرور اور پڑھیں ضرور. پریشانی کس کی ہے, پڑھ کون رہا ہے, تکلیف کس کی ہے, گولی کون کھا رہا ہے. اگر میرے پیٹ میں درد ہے اور میں آپ سب کو کہوں گی کہ آپ لوگ پلیز میرے لیے کہ گولی کھا لے, تو آپ کہیں گے کہ ہم کیوں گولی کھائیں, آپ کے پیٹ میں درد ہے آپ ہی کھائیں. تو بالکل بات اسی طریقے سے ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی پریشانی ہے, ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے, ہماری کوئی آزمائش ہے, تو دوسرے لوگوں کو کیوں ہم اس میں انوالو کریں. ٹھیک ہے نیکی کی بات ہے, لیکن کیا ہم نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کوئی مجلسیں سجائی؟ نہ ان کے صحابہ نے, نہ ان کی بیویوں نے. کیا ان کے اوپر آزمائشیں نہیں آئی, کیا ان کے اوپر پریشانیاں نہیں آئی؟ ہمارے پاس یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی پریشانی آتی ہے سارے لوگوں کو بلاتے ہیں, قرآن خوانی کرواتے ہیں, سارے لوگوں کو بلاتے ہیں, آیت کریمہ, ہاں مجھے یاد آیا اس کا نام, آیت کریمہ کی مجلس سجائی جاتی ہے. تو بھائی آپ کی پریشانی ہے, آپ پڑھیں, آپ تہجد میں روئیں, آپ جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں. یہاں پر کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ آپ پڑھیں. خود نبی نے پڑھا تھا وہاں پر, انہوں نے ساروں کو بلا کر نہیں پڑھایا تھا کہ میں پریشانی میں ہوں, آپ سب پڑھیے میرے لیے. تو یہاں دیکھیے کہ اپنے آپ کو اصلاح کریں اپنے آپ کی, کہ ہم لوگوں کے اوپر ظلم کر کے ان کو زبردستی یہ نہ کریں کہ آپ بھی ہمارے لیے پڑھیں. بلکہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کسی کو
پڑھنے کی تلقین کرنا اچھی بات ہے، لیکن کسی کو زبردستی بلا کر، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایسی محفلوں میں لوگ دل سے نہیں آتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کی تکلیف سے. آپ کی تکلیف ہے، آپ اس کو فیل کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کیا تکلیف ہے. دوسرے لوگوں کو کے پاس کیا ان کی پریشانیاں کم ہیں جو آپ کی پریشانیوں میں وہ پریشان ہوں گے؟ تو یہ یہاں پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو یہاں سے کیا سبق مل رہا ہے. ہم کو خود پڑھنا ہے، یہاں پر اپنی خود توبہ استغفار کرنا ہے کہ اللہ تو ہی ہے، لا الہ الا انتا، اللہ صرف تو ہی ہے جو سبحانک پاک ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہیں اس دعا میں. تو اپنی غلطی کا اقرار کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے. پھر انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفیں اور پریشانیاں دور کر دیتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کیا، تب ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی. اس طرح ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. پھر آگے زکریا علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، 89 آیت نمبر 89، کہ انہوں نے بھی اپنے رب کو پکارا. اب دیکھیے ہر ایک شارٹ ذکر آ رہا ہے سارے انبیاء کا. سورہ انبیاء میں آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ سورہ انبیاء میں ہم نے سارے نبیوں کا شارٹ ذکر پڑھ لیا. تو جب انہوں نے پکارا کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے، تو ان کی دعا بھی ہم نے قبول کی اور انہیں یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا. کیا ہم نے پڑھا تھا زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی اور وہ بوڑھے تھے، تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کیا دعا کی کہ اللہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ مطلب کہ اب ان کو اولاد نہیں تھی تو وہ بالکل اکیلے تھے نا. تو یہ اس طریقے کی دعا ہم بھی کر سکتے ہیں، کوئی اور ریزنز کی وجہ سے بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کے میننگ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ خیر الوارثین، بہترین وارث ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ سب لوگ بھلائی کے کاموں کی طرف لبکتے تھے اور ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے. دیکھیے کہ شوق سے بھی پکارنا ہے اور خوف سے بھی پکارنا ہے، امید کے ساتھ پکارنا ہے، پوری امید، پورا بھروسہ. ہم جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگے تو ہمیں اس بات کی پوری امید ہونی چاہیے کہ اب میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بات رکھ دی ہے، اب وہ میری بات قبول کرے گا ہی کرے گا. آج نہیں کرے گا، کل کرے گا، کل نہیں کرے گا، 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، بس کرے گا. اور جب کرے گا تو بہترین وقت ہوگا وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور اگر نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ میری دعا قبول، تو اس میں بھی میرے لیے کوئی بہتری ہوگی. یہاں پر انسان کے مطمئن رہنے کی بات آتی ہے کہ یہ سارے کے سارے کیسے تھے. ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ شوق سے بھی اور خوف سے بھی، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر بھی تھا، محبت بھی تھی، خوف بھی تھا اور شوق بھی تھا دوڑنے کا اللہ کی طرف. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں قبول کر رہا ہے، چلو چھوڑو نمازیں سب چھوڑو. کیا کرتے ہیں لوگ؟ جیسے ہی پریشانی آتی ہے تہجد شروع کر دیتے ہیں، جیسی پریشانیاں ختم ہوئی تہجدیں بھی ختم. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ بہت زیادہ عبادتوں میں لگ جاتے ہیں، نمازیں اور قرآن اور استغفار پڑھی جا رہی ہے، محفلیں پڑھی جا رہی ہے استغفار کی، اور آیت کریمہ کی محفلیں کی جا رہی ہیں اور سورہ مزمل کی اور پتہ نہیں کیا کیا. اور تھوڑے دنوں کے بعد سارا کچھ بھول بھال گئے. اور وہاں کے پھر بچے بھی کیسے ہو گئے کہ انہوں نے نمازیں بھی قضا کرنی شروع کر دی. کوئی فجر کو اٹھ رہا ہے، کوئی نہیں اٹھ رہا ہے. وہ جب تازہ دکھ ہوتا ہے نا انسان کو، ذرا سب کے دلوں پر ایک خوف طاری ہوتا ہے موت کا، لوگوں کے جانے کا، تو اس وقت لوگ ذرا بہت ہی سہمے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جب بعد میں جب ہو جاتے ہیں جب فری ساری چیزوں سے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں ان کے دل سے دور ہو جاتی ہیں اور پھر ایسی اپنی روٹین میں آ جاتے ہیں. اور یہ سب ہمارے آگے جھکنے والے تھے، وہ کانوا لنا خاشعین. اور اس عورت کو بھی جنہوں نے اپنی عظمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی روح سے ان کے اندر پھونکا. کون سی عورت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے؟ یہ بی بی مریم کے، سیدنا مریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. اور انہیں ان کے بیٹے کو تمام عالم کے لیے ایک نشانی بنا دی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ انبیاء کی جماعت ہی ہے، تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو. اور لوگوں نے اپنے دین کے معاملے کو آپس میں ٹکڑے کر ڈالا، مگر ہر ایک کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. پھر جو شخص نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور ہم اس کے عمل کو لکھتے جا رہے ہیں. تو یہ نہ سوچے کہ ہماری کوئی چیز لکھی نہیں جا رہی ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سوچنا،
ہمارا بات چیت کرنا, ہم کس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں, یہ سارا کچھ لکھا جا رہا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے ہم کہیں دور ہے, یا ہمیں نہیں پتا چل رہا ہے کہ کون سی بات ہم سوچ رہے ہیں یا کس کے بارے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہر چیز لکھی جا رہی ہے. ہم بیٹھے ہیں تو کیوں بیٹھے ہیں, یہاں پر ہم بیٹھے ہیں, اس محفل میں ہم بیٹھے ہیں تو ہمارا کیا انٹینشن ہے, یہ بھی لکھا جا رہا ہے. اور اس میں بھی پھر کیسے ہے, ہر ایک کے الگ الگ لیول سے, کسی کو 10 آؤٹ آف 10 مارکس مل رہے ہیں بیٹھنے میں بھی, کہ کسی کا جو ہے خشوع اور خضوع بہت زیادہ بڑا ہوا ہے, اور کچھ ہے کہ بس ایک فار گرانٹیڈ بیٹھے ہیں, کچھ ہے کہ کام کر رہے ہیں, کچھ لیٹے ہیں, کچھ بیٹھے ہیں. یہ سب کو سب اللہ کی نظر میں, یعنی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کتنے تڑپ سے. کچھ ہماری بہنیں ابھی جاب سے آئی ہیں, تھکی ہوئی ہے, ان کو گھر کے کام بھی ختم کرنے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ پورے انٹینشن کے ساتھ, پورے اللہ کو راضی کرنے والا جو ان کا ارادہ ہے اس کے ساتھ وہ بیٹھی ہیں, کہ انہوں نے اپنے کام میں تھوڑی دیری پسند کر لی لیکن اللہ کے اس محفل میں دیری پسند نہیں کی. تو یہ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کوئی چھوٹی چیز اور کوئی بڑی چیز, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. جو شخص نیک عمل کرے, فائزہ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے آپ. فائزہ ہو رہا ہے مائک انمیوٹ آپ کا؟ ہاں جی فائزہ کھولیے. فائزہ اپنا مائک کھولیے. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. آیت نمبر 95 سے پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا کہ اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس ہم اس حال سے غافل تھے, بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے. تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے, تم سب دوزخ میں جانے والے ہوگے. اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے, اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے. بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے. وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. تو بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی, اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے, جس دن ہم آسمانوں کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تومار میں اور آنکھ لپیٹ دیے جاتے ہیں. جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے. یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے رہیں گے. یقیناً ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہی ہوں گے. عبادت گزار بندوں کے لیے تو میں یقیناً ایک بڑا پیغام ہوں, اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کہہ دیجئے میرے پاس تو بس وہی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے, تو کیا تم بھی اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہو؟ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے. مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور. البتہ اللہ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے, اور تو جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے. مجھے اس کا یہ بھی علم نہیں. ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ پہنچانا ہے. خود نبی نے کہا اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما, ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد کی طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو. سورہ نمبر شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو, بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ. ایک منٹ رکیے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہاں پہ پہلی آیت سورہ حج کی پہلی آیت دیکھیے
کہ کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان الزلزلۃ الساعۃ ساعۃ لشیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی ڈرا رہا ہے کہ اے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو لوگوں، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہی ہولناک ہے۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ جو ہے حمل گر جائے گا اس کا، اور وہ لوگوں کو مدہوش دیکھے گا، تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا، یعنی کہ کیسے بے ہوشی کی حالت میں ہو جائیں گے۔ کہ سوچئے کہ امیجن کیجئے کہ چاروں طرف زمین ہل رہی ہے، آسمان نیچے آ گیا، لوگ گر رہے ہیں، پڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، قبروں سے لوگ نکل رہے ہیں، ایسی سچویشن جب دیکھے گا تو انسان کیسا ہوگا؟ مدہوش ہو جائے گا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کے اتباع کرنے لگتے ہیں، ایسے لوگوں کی قسمت میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور جہنم کے عذاب کی راہ دکھائے گا۔ یعنی کہ شیطان کو اگر کوئی دوست بناتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان کو دوست بنانے سے کیا مطلب ہے کہ ہم اندھا دھند اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں۔ اب اس میں یہ کہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چیزیں ہمارے نفس کو پسند آتی ہیں، ہمارے نفس کو اٹریکٹ کرنے والی، ہمارے اپنے آپ کو اٹریکٹ کرنے والی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ شیطان کی پیروی کرنا ہو گیا، شیطان کو اپنا دوست بنانا ہو گیا۔ ویسے تو ان جنرل اگر ہم سوچے تو ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں میں تو شیطان کو اپنا دوست نہیں بناتی، لیکن شیطان کو ہم اپنا دوست کیسے بنا رہے ہوتے ہیں؟ اس کی بات سن کے، اس کی باتوں کے، اس کے وسوسوں کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور جہنم کے عذاب کی راہ دکھائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو شیطان کے وسوسوں سے بچائے۔ لوگوں، اگر تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو منقش بھی ہوتی ہے اور نقش کے بغیر بھی، تاکہ ہم تم پر اپنی قدرت کو واضح کریں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ سٹیجز بتائے ہیں کہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے کیا کیا سٹیجز ہوتے ہیں، کہ سب سے پہلے مٹی، اور پھر نطفے کے بعد خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں نقش بنا دیتے ہیں، انسان کے چہرے، ناک، نقشہ، یہ ساری چیزیں پھر اللہ تعالیٰ اس میں بنا دیتے ہیں۔ پھر ہم جس نطفے کے متعلق چاہتے ہیں اسے رحموں میں ایک خاص مدت تک جمائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم کیا تھے اور میں نے تم کو کہاں سے کہاں تک لا کے پہنچایا۔ دیکھیے اب امیجن کریے، اپنے بچپن پر جائیے، اپنی نظر ڈالیے کہ کیسے تھے ہم کسی کے مجبور تھے کہ کوئی پلا دے تو پی لے، کوئی کھلا دے تو کھا لے، کوئی گود میں اٹھا لے تو اڑ جائے، بس کھانا اور سونا اور بس ہمارے دو ہی کام ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسی طاقت بخشی، قوت بخشی، جوانی کی حد تک پہنچایا، پھر ہم چلنے لگے، پھرنے لگے، اور طاقت اور قوت اور دماغ کا عطا کیا۔ پھر الگ الگ سٹیجز پہ ہمیں الگ الگ پڑھائیاں، ڈگریز ہم نے حاصل کی کہ اللہ تعالیٰ نے عقل و ذہن ہمیں عطا کیا۔ پھر تم میں سے کسی کی تو روح قبض کر لی جاتی ہے اور کسی کو بدترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَن يَتَوَفَّى مِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ، کہ کسی کو ایسی رذیل عمر تک لوٹایا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ پھر وہ ایسی عمر تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ انسان کو جاننے کے باوجود بھی کچھ بھی نہ جانے، یعنی کہ ایسی انتہائی بڑھاپے کی عمر تک زندہ رکھا جاتا ہے کسی کو کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اکثر ایسے ہوتا ہے ذہن خراب ہو جاتا ہے، بھولنے لگ جاتا ہے انسان، جیسے جیسے اس کی ایج ہوتی ہے وہ بھولنے لگ جاتا ہے۔ رذیل عمر کے کیا مطلب ہے؟ کمزور، ایسی لاغر کمزور سی حالت پہنچ گیا انسان کہ بالکل بستر پر پڑ گیا اور نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے، پھر سے پہلی وہی حالت پہ آ گیا جیسی وہ حالت میں بچہ تھا۔ تو بچے کی حالت اور بوڑھے کی حالت، دونوں کی حالت کیسی ہے؟ سیم ہے کہ اس کو کوئی کھلا دے تو وہ کھا لے، کوئی اس کو اٹھا دے تو وہ اڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رذیل عمر کی بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ کون سی ہے اس کی دعا جو میں نے اتحیات کے بعد آپ کو سکھائی تھی کہ اتحیات کے بعد جو دعائیں ہیں ہماری حسن المسلم میں، تو وہ دعاؤں کی لسٹ میں یہ بھی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور، کہ اللہ مجھے رذیل عمر کی طرف نہ لوٹا۔ یہ دعا ہر ایک کو یاد رہنی چاہیے
کہ کیسا ہے آج کے زمانے میں اولادیں اتنی فرمانبردار نہیں ہیں. پہلے کے زمانے میں ہم دیکھتے تھے اولادیں بڑی فرمانبردار ہوا کرتی تھی. سالوں سال ماں باپ بستر پہ پڑے ہیں, ان کا ہر چیز کی جا رہی ہے, خوش دلی سے کی جا رہی ہے, ان کی فرمانبرداری سے ان کی جو سب چیز کی جاتی ہے. لیکن آج کے زمانے میں اولادیں اتنی صبر اور استقامت والی نہیں ہیں, اتنی پابندی سے ان کی خدمت کرنے والی اولادیں نہیں ہمیں نظر آتی. فوراً ہی اولاد پریشان ہو جاتی ہے کہ اپنے ماں باپ کی بیماریوں سے, کئی ایک تو ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس, لیکن الحمدللہ اب تک ایسا تو نہیں سنا گیا کہ مسلمانوں میں یہ بات ہوئے. لیکن اولڈ ہاؤسز جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جو نان مسلمز لوگ ہیں تو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں کہ ان کے ماں باپ انہیں بہت پریشان کر رہے ہیں. اللہ تو رحم فرما. ہمارے دین نے کم سے کم ہمیں اس قابل بنایا کہ ہماری اولادوں میں یہ ساری چیزیں ابھی نہیں ہیں. لیکن ہاں پاکستان میں دیکھا جاتا ہے کہ کئی مسلمان لوگ بھی اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے تو ہم نے بچہ بنایا تم کو, پھر جوانی دی, اور پھر ایسی بڑھاپے کی حالت تک لے گئے, انتہائی بڑھاپے کی حالت تک رکھا تم کو زندہ. کہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کے لیے زیادہ زندگی بھی ایک آزمائش بن جاتی ہے. کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بیماری سے پریشان, اپنی اولادوں سے پریشان, ایک تو بیماری اوپر سے اولاد نافرمان, تو ایسی حالت میں وہ کیا کرتے ہیں, موت مانگنے لگ جاتے ہیں. اور پھر موت بھی انہیں نہیں آتی کیونکہ ان کی آزمائش پتہ نہیں بچوں کی آزمائش ہوتی ہے یا والدین کی آزمائش یا پھر دونوں کی آزمائش اس میں ہوتی ہے. کہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ نہ وہ اتنی ایج ہو گئی اور ان کی موت بھی نہیں آ رہی ہے, ان کی بیماریاں بھی نہیں ٹھیک ہو کے دے رہی ہیں. تو یہ کیا ہے, دونوں کے لیے ایک آزمائش ہے. اور پھر تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہے, پھر جب ہم اس پر مہ برساتے ہیں یعنی کہ بارش, تو وہ حرکت میں آئی اور پھول گئی اور ہر قسم کی پربہار چیزیں اگانا شروع کر دی. اور یہ سب کچھ ان کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہی حق ہے, وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, اور یقیناً قیامت آنے والی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یعنی کہ جیسے کہ انسان زمین میں دفن ہو جائے گا اور دوبارہ اٹھے گا, اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ زمین میں بارش ہوئی اور پھر اس کے بعد پھر ساری کی ساری گرینری ہو گئی, رونق دار ہو گئی زمین. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اسی طریقے سے سارے لوگ زمین میں دفن ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساروں کو دوبارہ اٹھا دے گا. اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم, ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں. آیت نمبر 8. اور از راہ تکبر حق سے اپنا پہلو موڑتے ہیں تاکہ دوسروں کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو جلا دینے والا عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور کہیں گے یہ تیرے اپنے ہی اعمال کا بدلہ ہے جو تو نے آگے بھیجے تھے, ورنہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا. 11 سے پڑھیے. اللہ کے سوا انہیں کو پکارتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکے نہ نفع, یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے. اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. یقیناً برے والی ہے اور برے ساتھی ہے. جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے تو اللہ ضرور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یقیناً اللہ جو ارادہ کرے گا اسے کر کے رہتا ہے. جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اپنے رسولوں کی مدد دونوں جہاں میں نہ کرے گا, وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر کاٹ لے, اپنے حلق میں پھندا پھانس لے, پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات پھٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے. ہم نے اس طرح قرآن کو واضح آیاتوں میں اتارا ہے جسے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے. ایماندار اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین, ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ فیصلہ کر دے گا. اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہے سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے, اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی, ہاں بہت سے وہ بھی ہے جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے. اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. اللہ جسے چاہتا ہے کرتا ہے. یہاں سجدے کی آیت ہے. یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں. بس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے پیون کاٹ جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں پگھل جائے گی.
اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں. یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہاں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو. اللہ تجلنا من. ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں بہ رہی ہیں, جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی. وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا. ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل صد تعریف کی راہ ہدایت کر دی گئی. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے, وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں, جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاق کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکائیں گے. اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو کعبے کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر والوں کا طواف, قیام, رکوع, سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا. اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے, لوگ تیرے پاس پیادہ بھی آئے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں, اپنے فائدے حاصل کرنے کے آ جائے اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کرے ان چوپایوں یعنی جانوروں پر جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں. بس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ. پھر وہ اپنا میل کچیل دور کرے, اپنی نظریں پوری کرے اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کرے. یہ ہمارا حکم ہے, اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے. اور تمہارے لیے چوپائے یعنی جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں. پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. ایک منٹ فائزہ. ہاں اب یہاں پر دیکھیے کہ آیت نمبر 29 کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں. اب یہاں ایک تو مقررہ دنوں میں ذبح کریں اپنا جو حج کے دوران کی جو بات ہو رہی ہے کہ جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں, ذبح کریں, پھر انہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلائیں. اب اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جاہلیت کے دور میں یہ لوگ کیا سوچتے تھے کہ نہیں ہم اسے نہیں کھا سکتے, یہ جو قربانی کا گوشت ہے ہم اسے نہیں کھا سکتے, صرف ہم کو اس کو دوسروں کو ہی دینا پڑے گا. پھر ان کے اور نیکی کے کاموں میں ان کے کیا سمجھتے تھے کہ یہ جیسے سفر کے دوران حج کے دوران حجامت نہیں کرانا ہے, پیدل روانہ ہونا ہے, مشکل کے وقت بھی قربانی کے جانور پر سوار نہیں ہونا, سفر سے واپسی کے ٹائم وہ گھر کے پچھواڑے سے داخل ہونا, ننگے ہو کر طواف کرنا, صفا مروہ کے طواف کو اچھا نہ سمجھنا, یعنی کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہاں تو بت رکھے ہوئے تھے نا تو ہم اس کا طواف نہیں کریں گے, اور عرفات کے قیام کو کی حاضری کو بھی نہ سمجھنا. یہ ایسے چیزیں تھے. اور قربانی کے گوشت سے بھی وہ خود کچھ نہیں کھاتے تھے بلکہ وہ یہ الفاظ کہتے تھے کہ یہ غلط ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے کہ گوشت سے غنی قسم کے لوگ ہی کھا سکتے ہیں, یعنی کہ جو محتاج ہے, فقراء ہے, مساکین کو ضرور شامل کیا جاتا تھا. اور خود کھانے کا مطلب یہ تھا کہ اس میں وہ ضرور اس میں خود نہیں کھاتے تھے بلکہ دوسروں کو ہی دیا کرتے تھے, صرف مسکین کو دیا کرتے تھے. اب ایک بات ہمارے پاس یہ بھی ایک مشہور ہے کہ اس کے 3 حصے کرنا کمپلسری ہے کہ ایک حصہ غریب کو جائے گا, ایک رشتہ داروں کو جائے گا, ایک ہم خود رکھیں گے. بلکہ اگر کوئی غریب ہے تو وہ پورا حصہ خود بھی رکھ سکتا ہے. اب وہ غریب ہے, اس کا شوق ہے اگر قربانی کرنے کا, اس نے کیا ہے قربانی اور اس کے گھر میں کبھی گوشت نہیں آتا ہے, بہت مشکلوں سے کبھی آتا ہے, تو وہ خود بھی رکھ سکتا ہے. ایسی کوئی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, بلکہ وہ پورا کا پورا بانٹ بھی دے سکتا ہے, بلکہ وہ پورا غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتا ہے. اگر اس کے رشتہ دار اتنے زیادہ ویل سیٹلڈ ہے, اچھے کھانے اور پینے والے, تو ضروری نہیں ہے کہ رشتہ داروں کو دے ہی دے. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ یہ کیسے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یعنی کہ 10 ذی الحج کو قربانی کے بعد حج کرنے والے حضرات کیا کرتے ہیں, حجامت بنوائیں, ناخن کٹوائیں, نہائیں دھوئیں, راستے کی گرد اور میل کچیل دور کریں. ان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے. اور احرام کھول کر اپنا عام لباس پہن لیں, یہ ان کو تعلیم دی جا رہی ہے آیت نمبر 29 میں. اور یہ تھا کعبے کا مقصد. جو شخص اللہ کے احترام والی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ بات اس کے پروردگار کی یہاں اس کے لیے بہتر ہے. اور تمہارے لیے چوپایوں کو حلال کیا گیا سوائے ان کے جو تمہیں بتائے جا چکے ہیں, لہٰذا بتوں کی گندگی سے بچو اور ایج پیچ والی باتوں سے بھی بچو. یعنی کہ بتوں کی گندگی مطلب بتوں کے نام پر جو ذبح کرتے تھے یہ لوگ, تو اس کی وہ چیزیں ہیں اس سے بھی بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو وہ ایسے ہے جیسے وہ آسمان سے گرے اور پھر اسے پرندے اچک لیے جائیں اور یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام پر لے جا پھینک دے. اور یہ سب امور ایسے ہیں جس سے اجتناب کرنا چاہیے.
جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے تعلق رکھتی ہے. اب شعائر میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر نشانی آ جاتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی اگر ہم تعظیم کرتے ہیں تو یہ تقوی کے قریب ہے. اللہ کا تقوی اگر انسان کے دل میں ہو تو وہ کیا کرتا ہے، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے آگے سر جھکاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کسی انسان کے سامنے سر نہ جھکائے بلکہ اللہ کے سامنے سر جھکاتا رہے، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی بلندیوں کی عظمت کی پیروی کرے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے تقوی کی ضرورت ہے. تمہیں ان قربانی کے جانوروں سے ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے ذبح کرنے کی جگہ اس قدیم گھر یعنی کہ بیت اللہ کے پاس ہے. یعنی کہ حج کے دوران جو ہمیں کرنا ہے وہ شارٹ یہاں پر اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جانوروں سے فائدہ بھی اٹھاؤ، قربانی کے جانوروں کا یعنی کہ ذبح کرنے تک اس سے فائدہ بھی اٹھاؤ اور بعد میں اس کو پھر ذبح بھی کر دو. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیا کرے. ان مختلف طریقوں کے باوجود تم سب کا دین ایک ہی ہے، تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، لہٰذا اسی کے فرما بردار بن جاؤ. اور اے نبی آپ اللہ کے حضور حاضری دینے والوں کو بشارت دے دے. اور یہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تڑپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. اور کیسے ہیں یہ؟ والصابرین علی ما اصابہم، اور جب ان کے اوپر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی کہ نیک لوگوں کی، متقی لوگوں کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ جب ہمارے سامنے اللہ کا ذکر ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، اللہ کی کوئی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے تو ہمارے دل کیا ہوتے ہیں، اس طریقے سے دہل جاتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں ہمارے دل. اگر نہیں ہوتا ہے تو کیا بات ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، ہمارے اندر تقوی کی کمی ہے، خشوع اور خضوع کی کمی ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کے لیول کو بڑھائیں کہ جب ہم اکیلے بیٹھ کے قرآن پڑھیں یا کوئی ہم کو پڑھ کے سنا رہا ہو تو ہمارے دلوں میں کچھ اس کے چینجز نظر آنے چاہیے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے چاہیے، ہمارے دل خوف سے لرزنے چاہیے. اللہ کے عذاب کا جب ہم ذکر سنیں تو ہمارے دل ڈرنے چاہیے. اللہ کی ملاقات کے بارے میں ہم سوچیں تو ہماری ملاقات کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد ہم کیا کیا اللہ کو جواب دے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے دل میں وجلت قلوبہم ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ہمیں پھر ابھی اور محنت کی ضرورت ہے. اور پھر ان لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ صبر بھی کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں. جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے، اب اس میں سے صرف پیسے کی بات نہیں آ رہی ہے، جو کچھ بھی رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کر دیں. اپنا ٹائم دے رہے ہیں، کوئی اپنا ٹائم کسی کو دے رہا ہے، کوئی غریبوں کو اپنا ٹائم دے رہا ہے، کچھ سکھا رہا ہے، کوئی نالج دے رہا ہے. ضروری نہیں کہ قرآن کی ہی تعلیم دی جائے، کوئی کسی کو سائنس پڑھا دے رہا ہے، کوئی کسی کو میتھس پڑھا دے رہا ہے، کوئی کسی کو اسٹیچنگ سکھا دے رہا ہے، کوئی کسی کو کوکنگ سکھا دے رہا ہے. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے ٹائم کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے رزق، تو اس میں سے وہ عطا کر رہا ہے. کوئی اپنی نیند خراب کر کے اللہ کے محنتیں کر رہا ہے، قرآن کو سیکھ رہا ہے، نوٹس بنا رہا ہے، ایگزامس کی تیاری کر رہا ہے قرآن کے پاروں کی، تو اس نے اپنی نیند کو اللہ کی جو دیا ہوا رزق ہے اس میں سے خرچ کیا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو ہم اللہ کے لیے خرچ کر سکتے ہیں. اس میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنا، اب پہلے کے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی وہاں پر اگر کوئی گھوڑا اگر کوئی اپنا دے دیتا تھا جنگ میں جہاد کے لیے، تو اس گھوڑے کا کھانا، اس کا پینا، اس کا موش، اس کا پوٹی ہے، اس کا پیشاب ہے، اس کا جو بھی ہے، وہ ساری چیزیں میزان میں ڈالی جائیں گی. حدیث میں آتا ہے کہ اس کا پیشاب اور اس کا پاخانہ جو ہے وہ بھی میزان میں ڈالا جائے گا اور وہ نیکیاں بن جائیں گی اس وقت. یعنی کہ کوئی انسان اگر ایک چیز اگر خرچ کرتا ہے کسی اللہ کی راہ میں تو اس کی بھی اس کو ایسے ہی صرف اس کے کاؤنٹ نہیں ہوگا بلکہ اس کی ہر چیز کاؤنٹ ہوگی. اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم کوئی پین سے قرآن کا لکھتے ہیں یا اللہ کی کوئی چیز ہم لکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو اس کی انک تو لی جائے گی اور انک اس کی، اب ہماری نظر میں تو انک تو بہت ہی کم وزن والی ہے، لیکن اللہ کے پاس اس انک کا وزن بہت زیادہ بڑھا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جن کے وزن کو بڑھانا چاہے گا اس کے وزنوں کو بڑھا دے گا. جب میں نے یہ بات کہی تو ہماری بہت ساری کلاس کی بہنوں نے نوٹس بنانا شروع کر دیے کہ جب انہوں نے سنا کہ انک بھی تولی جائے گی
تو ان کو اتنا خوشی ہوئی اس بات کو سن کر کہ انہوں نے کہا کہ جب سے ہم نے لکھنا شروع کر دیا، نوٹس بنانے ہم نے شروع کر دیے. تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں کاؤنٹنگ ہوگی اس کی. اللہ کے لیے ہم کیا خرچ کرتے ہیں، صرف پیسہ ہی نہیں، ہر ایک کے پاس پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ انسان خرچ کر دے. کسی نے ایک جگہ ٹیبل دے دیا، کسی نے ایک جگہ کرسی دے دی، کسی نے ایک جگہ مسجد میں لائٹ لگا دی، کسی نے کوئی وہاں پر جا کر صفائی کر دی، اس نے جھاڑو دے دی. تو جس کے پاس جیسا کوئی انسان کر سکتا ہے وہ انسان کر سکتا ہے کام. تو کسی نے کسی کو زوم لنک بنا کے دے دی، کسی نے کسی کو کوئی، اب جیسے ہمارے پاس جو ہمیں ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے دیتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ برابر کے حقدار ہیں کہ وہ نیکیوں میں ہمارے برابر کے شمار ہیں کہ وہ ہمیں بنا کر دے رہے ہیں تو ہم یوٹیوب پر ڈال سک رہے ہیں. تو یہ بھی دیکھیے کہ ان کی نیکی کتنی کاؤنٹیبل ہے. تو ہر انسان اس میں فائدہ اٹھا رہا ہے اور نیکیاں سمیٹ رہا ہے. بیٹھنے والے بھی نیکیاں سمیٹ رہے ہیں، کام کرنے والے بھی نیکیاں سمیٹ رہے ہیں، نوٹس بنانے والے بھی نیکیاں سمیٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر نور کی بارش برسا رہا ہے، رحمتیں برسا رہا ہے. فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. کیا ہی ان کے دیکھیں کہ کیا ہی ٹھاٹ باٹ ہے ایمان والوں کے جو اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے اللہ کا دیا ہوا جو رزق ہے اس میں سے خرچ کر رہے ہیں. ہمارا رزق قائم ہے تو یہ بھی ایک قسم کا رزق ہے نا جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. تو اس کا بھی ہمیں اجر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، دے گا انشاءاللہ العظیم. یہاں پر بھی دے گا، وہاں پر بھی دے گا. تو اس کی لسٹ بہت بڑی ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کبھی پھر ڈسکس کریں گے. اور جن میں سے تمہارے لیے بہتری ہے، یعنی کہ قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کا شعائر بنا دیا جس میں سے تمہارے لیے بہتری ہے. لہذا ذبح کے وقت انہیں سب بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. ان کی قربانی کے جو جانور ہے تو ان کے اوپر اللہ کا نام لینا بہت ضروری ہے. پھر جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں تو انہیں خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ. ہم نے ان جانوروں کو ایسے ہی تمہارے لیے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو. اور اللہ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اسے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اب کوئی یہ نہ سوچے کہ نہیں میں تو بکرا نہیں، میں گائے ذبح کروں گا، گائے نہیں میں تو اونٹ ذبح کروں گا، بلکہ ہے نہیں پیسے لیکن کیا کر رہے ہیں کہ شو آف کرنے کے لیے انسان سوچتا ہے کہ میں اور زیادہ کروں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور کروں. تو اللہ تعالیٰ ایسے فرما رہا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کو گوشت پہنچ رہا ہے نہ خون پہنچ رہا ہے، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچ رہا ہے. کوئی انسان ایک چھوٹا سا بکرا بھی ذبح کرتا ہے لیکن اس کا تقویٰ، اس کا شوق، اس کی تڑپ جو ہوتی ہے اللہ کے لیے، جو اس کا شوق ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا جو شوق، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے اپوزٹ اگر کوئی بہت مالدار آدمی ہر اونٹ ذبح کر رہا ہے تو اس کے سامنے اس کے اندر اگر تقویٰ نہیں ہے، وہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ چلو اب یہ ایک تو فرض ہے اسی ادا کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، تو اس کے سامنے ایک چھوٹا سا بکرا جو کوئی ذبح کر رہا ہے تو اس کی ویلیو پھر زیادہ ہے. اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا تاکہ اللہ جو تمہیں راہ دکھائی اللہ نے جو تمہیں راہ دکھائی ہے اس پر تم شکر کرو، اس کی بڑائی بیان کرو. اے نبی آپ نیکوکار لوگوں کو بشارت دے دیجئے. بشر المحسنین، دیکھیے محسنین کو خوشخبری دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ جن کو آپ خوشخبری دینے والے ہیں ہمارا نام ان میں لکھ لیجئے. اللہ محسنین میں نام لکھ لیجئے. اللہم اجعلنا المحسنین، اللہ ہمارا نام بھی محسنین میں لکھ لیجئے. جو لوگ ایمان لائے اور جو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دشمنوں سے لڑتے رہے، یقیناً اللہ کسی خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. اور جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں اب لڑائی کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یعنی کہ پہلے جب مکہ میں تھے تو ان کے اوپر مسلمانوں پر کتنے ظلم ڈھائے جا رہے تھے لیکن ان کو لڑائی کی اجازت نہیں دی گئی تھی، جہاد کی ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی. بعد میں جب وہ مدینہ پہنچ گئے اور جب ان کے ایک گروپ بن گیا، ایک چھوٹی سی ان کی قائم ہو گئی ریاست، پھر بعد میں ان کو پھر حکم دیا کہ ہاں اب تمہیں لڑنے کی اجازت ہے. اور یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہ ان کی مدد پر قادر ہے جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، سوائے اس کے لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا پروردگار اللہ ہے. دیکھیے ان کو صرف ایک بات کہنے پر ان کو سارا کچھ ان کا چھین لیا گیا، ان کی اولادیں، ان کے گھر، ان کے گھر بار، جائیدادیں، دولتیں، ساری کچھ ان کو صرف ایک بات کہنے پر چھوڑ دینا پڑا کہ اللہ ہمارا وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ کہنے پر ان کو چھوڑ دینا پڑا. یہ ساری آزمائشیں ان کے اوپر کتنی آئی، اور ہمارے لیے تو یہ ساری آزمائشیں نہیں ہیں. ہمارے لیے تو فلیکسیبلٹی ہے، ہمارے لیے تو دین ایک دم پلیٹ میں رکھا ہوا مل گیا ہے، بس نوالا لو اور کھاؤ.
تو ہم کو اتنا بھی جان پہ آتا ہے، اتنے بھی ہم تھکتے ہیں، ہم روتے ہیں کہ ہائے اب فجر کو اٹھا نہیں جا رہا، ہائے اب رات میں اتنا تھک گئے ہیں، عشاء پڑی جا رہی، تہجد کی بات ہی چھوڑو، تہجد میں تو کہاں اٹھا جائے گا، دن بھر اتنے کام جو ہوتے ہیں، گھر والی جو خواتین ہوتی ہیں گھر کے کاموں سے پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، باہر جو کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں باہر کے کاموں سے پریشان ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو دیکھتا ہے، کہ ان کے تقوی کو دیکھتا ہے کہ کون اللہ کی طرف دوڑ کر آتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کی مدافعت نہ کرتا تو خانقاہیں، گرجے، عبادت گاہیں، مساجد جن میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا مسمار کر دی جاتی، یعنی کہ توڑ دی جاتی. ایسی جگہیں جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہیں، مسجدیں ہیں، عبادت گاہیں ہیں، سب جگہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہوتی جہاں پر اللہ کو ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کی مدد ضرور کرتا جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں. اب دین کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ کے پاس بہت سارے راستے ہیں کیسے کیسے آپ دین کی مدد کر سکتے ہیں. لوگوں کو قاعدہ پڑھا دیں، لوگوں کو قرآن پڑھا دیں، مسجد والوں کو کچھ چندہ جمع کر کے دے دیں، مسجد کی صفائی کروا دیں، کسی کو آپ کا لنک بھیجنا بھی ایک دین کی مدد کرنا ہے. کہ اگر آپ لوگوں کو لنک بھیج رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بلا رہے ہیں، اپنے دوستوں کو بلا رہے ہیں، اپنے بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو انوائٹ کر رہے ہیں، اٹریکٹ کر رہے ہیں قرآن کی طرف، یا ان کو آپ یہاں سے سن کر کچھ باتیں ان کو سنا رہے ہیں، تو یہ بھی دین کی مدد کرنا ہے. تو دین کی مدد بہت طریقوں سے ہم کر سکتے ہیں. اس پر ڈسکس کرنے کے لیے پورا 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ کا ٹائم ہمیں چاہیے. تو ہم انشاءاللہ اس پر جو ہماری ڈیٹیل تفسیر ہوگی انشاءاللہ ہم اس میں اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. اور اللہ تعالیٰ یقیناً بڑے طاقتور اور سب پر غالب ہے. ان اللہ قوی عزیز، آیت نمبر 40. اللہ کے دین کی مدد کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین پہ اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، بھلے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی کہ ایسے لوگ ہیں وہ کہ اگر ہم ان کے ہاتھ میں ساری چیزیں بھی دے دیں تو وہ اپنی نمازیں نہ چھوڑیں، اپنے دین کے کاموں سے نہ الگ ہو جائیں. وہ تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اللہ کے لیے. تو ایسے لوگوں کا اس کاموں کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے نبی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور قوم عاد اور سمود بھی جھٹلا چکے ہیں، اور ابراہیم اور لوط کی قوم بھی، اور مدین والوں نے بھی جھٹلایا، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا. ان سب کافروں کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر انہیں پکڑ لیا. سو دیکھ لو میری سزا کیسی رہی. کتنی ہی بستیاں ہیں جو خطا کار تھیں، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو اب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں. ان کے کنویں بیکار اور پلستر شدہ محلات ویران پڑے ہیں. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں تھے کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جو کچھ سوچتے اور سمجھتے، کان ایسے جن سے وہ کچھ سن سکتے. بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں، اور سینوں میں ہے جو لوگ عذاب، یعنی کہ دیکھیں کہ لوگوں کی آنکھیں ہیں کھلی، دیکھ رہے ہیں لوگ سب کچھ کہ یہ یہاں پر عذاب آیا، ایسے لوگوں نے ایسی نافرمانیاں کی تو ان کے ساتھ ایسے ہوا، سارا کچھ سب کو پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو روش پر ہے وہی روش پر ہو، جو گناہ کر رہے ہیں وہی گناہ کر رہے ہیں، جو نمازیں چھوڑ رہے ہیں وہی چھوڑ رہے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ برے تعلقات ہے تو وہی تعلقات، جو برے اخلاق ہے کچھ بھی چیز نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دل تو ہوا اندھے ہیں ان کے، یعنی کہ ان کو کوئی چیز ان کے دلوں تک نہیں پہنچ رہی، بلکہ ان کی آنکھیں نہیں اندھی، دل اندھے ہیں جو ان کے سینوں میں ہے. اور یہ لوگ عذاب کے جلدی آنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر تمہارے پروردگار کا ایک دن تمہارے شمار کے حساب سے 1000 سال کا ہے. اب یہاں پر آتا ہے کہ 1000 سال کا آتا ہے کہ ایک دن کیسا ہے، 1000 سال کے برابر ہے وہاں کا. اور کتنی ہی بستیاں جو خطا کار تھیں، اب میں نے پہلے انہیں مہلت دی، پھر انہیں پکڑ لیا، اور انہیں واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پہلے مہلت دیتا ہے، بعد میں پھر پکڑتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی عذاب بھیج دے، بلکہ اللہ تعالیٰ بعد میں عذاب بھیجتا ہے. پہلے مہلت دیتا ہے، نبی بھیجتا ہے، اور بعد میں پھر ان کے اوپر عذاب بھیجتا ہے. آیت نمبر 48 سے پڑھیے فائزہ. بس جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہی کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی دوزخی ہے. ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کے آرزو میں کچھ ملا دیا،
بس شیطان کی ملاوٹ اللہ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ دانا اور حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے ہے، سراسر حق ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائے اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائے۔ یقیناً اللہ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔ کافر اس وحی کے الہی میں ہمیشہ شک شبہ ہی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہیت ہوگی، وہی ان میں فیصلے فرمائے گا۔ ایمان اور نیک عمل کرنے والے تو نعمتوں بھرے باغوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت آپ مر گئے، اللہ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، بے شک اللہ علم اور بردباری والا ہے۔ بات یہی ہے، اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ خود اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ سب اسی لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بلندی والا اور کبریائی والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے بس زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ مہربان اور باخبر ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے بس میں کر دی ہیں، اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی؟ وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین اس پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے۔ بے شک اللہ لوگوں پر شفقت و نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔ کسی نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں، بس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے، اور آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے، یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہی ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگیں تو آپ کہہ دیں کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہیں۔ تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ آپ سے کرے گا۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے، اور اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی نہ تو کوئی جس نے دلیل نازل فرمائی ہے اور نہ خود اس کا کوئی علم رکھتے ہیں۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں۔ وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھے۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر دوں، وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ بھی اس سے چھین نہیں سکتے۔ بڑا بودا ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بودا ہے جس سے وہ طلب کیا جا رہا ہے۔ ایک منٹ، اب یہاں پر دیکھیے طالب اور مطلوب دونوں کی بے بسی اور بے کسی بتائی جا رہی ہے کہ اگر دیکھیے کہ اگر ان کے کوئی بت ہے، اگر ان کے اسٹیچوز ہے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، اور وہ ان کے اوپر اگر کوئی کھانے پینے کی چیز اگر رکھی ہوئی ہے ان کے سامنے، اور اگر مکھی آ کر ان کی کھانے کی چیز اٹھا کر لے کر چلے جائے تو وہ بت کیسے ہیں؟ ایسے مجبور ہے کہ وہ بت ان سے مکھی سے وہ اپنی کھانے کی چیز واپس نہیں لے سکتے۔ یہ بتائی جا رہی کہ ان کی بے بسی دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی مکھی اگر ان کے کھانے کو اٹھا کر لے کر چلے جائے تو وہ مکھی سے وہ چھین نہیں سکتے۔ تو کیسا ان کا یہ جو جس کو یہ پکارتے ہیں تو یہ کتنا کمزور ہے، یہ کہ یہ طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے، یعنی کہ لے کر جانے والا بھی کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مکھی ہے، اور بیٹھا جو ہے وہ بت ہے جو، تو وہ اسے چھین کر لے کر جا رہا ہے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتا۔ تو چاہنے والا بھی ناتوان ہے اور جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ بھی ایسا کمزور ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں جیسا کہ وہ پہچاننا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا طاقتور اور ہر چیز پر غالب ہے۔ پڑھیے آگے۔
فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو اللہ ہی چن لیتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جائے۔ یہاں بھی سجدے کی آیت ہے۔ اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا جہاد کا حق ہے، اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ پس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے، بس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہترین مددگار ہے۔ بس ٹھیک ہے، چلیے وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا 17 پارہ ختم ہو گیا ہے۔